बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सेहत और सलामती के साथ होंगे। मैंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से और जो इंट्रा कोर्ट अपील थी लाहौर हाई कोर्ट की, उसके हवाले से ट्वीट्स कर दी थी और जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं फेसबुक पे, उस पे भी अपलोड और अपडेट कर दिया था। लेकिन अभी मैंने देखा कि काफ़ी जो हैं कमेंट्स या मैसेजेस आ रहे थे और वो लोग पूछ रहे हैं जी कि लाहौर हाई कोर्ट की इंट्रा कोर्ट अपील का क्या बना और बाकी केसेस की क्या अपडेट है जो बाकी हाई कोर्ट्स के अंदर चल रही हैं। तो मैंने कहा मैं एक आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ इस हवाले से। सबसे पहले तो जो इंट्रा कोर्ट अपील थी लाहौर हाई कोर्ट की, वो आज फाइल हो गई थी और आज से मुराद ट्यूसडे 26 अक्टूबर ये फ़ाइल हो गई थी। अब ये इंशाल्लाह अगले एक दो दिन के अंदर जब इसकी डेट फिक्स हो जाएगी तो आपको हम इस हवाले से इन्फॉर्म कर देंगे। और जो इंट्रा कोर्ट अपील होती है ये दो जजेस इसको सुनते हैं। तो जब आप डायरेक्ट पिटिशन हाई कोर्ट में करते हैं तो उसके बाद उसका अगला प्रोसेस ये होता है कि आप इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जाते हैं, उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुबह इंशाल्लाह 27 अक्टूबर बरोज़ यानी बुध वेडनेसडे कल है, तो उस हवाले से आप कह लें कि फ़ाइनल आर्गूमेंट्स इंशाल्लाह हमारे वकला कल देंगे। और जज साहब ने जो पीएमसी के वकील को जो जवाब दाखिल करने के लिए कहा था वो भी कल जवाब जमा हो जाएगा, क्योंकि जो पिछली हेयरिंग थी 21 अक्टूबर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो यही थी कि एंड पे उन्होंने पीएमसी के वकील को कहा था कि आप अपना जवाब जो है दाखिल करवा दें। तो कल वो अपना जवाब जमा करवा देंगे और हमारे वकला जो हैं 3 वकला हैं वहाँ पर हमारे, वो तीनों उनमें से जो पाशा साहब के हैं दलाइल वो तो तकरीबन मुकम्मल हैं। उसके बाद अदनान हैदर रंधावा साहब, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल करने हैं और मौज़म हबीब साहब ने अपने आर्गूमेंट्स को मुकम्मल करना है। तो कल इंशाल्लाह ये जो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो आर्गूमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे और फिर उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर जो है उसका भी जजमेंट आ जाएगी। क्योंकि जो लास्ट हेयरिंग थी 21 की, तो जो वहाँ पे एडवोकेट हैं पाशा साहब जो पहले से एक पिटीशन लेके चल रहे थे स्टूडेंट्स की, उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जब तक आ नहीं जाता फ़ैसला नहीं आ जाता आप स्टे दे दें। तो जज साहब ने कहा जी कि मैं स्टे की बजाय मैं फ़ैसला करूँगा और फ़ैसला मैं एंड ऑफ अक्टूबर तक कर दूंगा, यानी 27 को है तो 28 या 29 को उम्मीद हम कर सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जजमेंट इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। और मैं इस हवाले से एक और चीज़ भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ। बाज़ दोस्त और बाज़ पेरेंट्स, बाज़ स्टूडेंट्स, उनका यही इस चीज़ में क्वेश्चन है जी कि आप भी कोई उम्मीद है कि आप भी कोई चांस है। तो मैं सबको मेरा यही मैसेज और पैगाम है कि देखें, आप उम्मीद और यकीन के साथ ही कोई जब जंग लड़ते हैं जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, तो उसमें से अगर उम्मीद और जो यकीन है अगर वो निकाल दें फिर तो आप फाइट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं इस हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें चूँकि जब हमें पता है कि नाइंसाफ़ी हुई है और हमें पता है कि ये नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं, और तकरीबन अगर आप 15 सितंबर से लगा लें तो ये 15 सितंबर को पहला प्रोटेस्ट हुआ था पीएमसी के बाहर हमारा, तो 15 सितंबर से आज 26 अक्टूबर है, तकरीबन 40-41 दिन हो गए हैं हमें ये स्ट्रगल और जिद्दोजहद करते हुए। तो वहाँ से होते हुए हम यहाँ तक आए हैं तो उम्मीद और यकीन के साथ ही आए हैं। अगर उम्मीद और यकीन ना हो तो फिर तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते ना, हम आगे जा ही नहीं सकते। तो जो भी मुझसे ये पूछते हैं कि अब भी यकीन उम्मीद है, तो मैं उनको कहूँगा जी बिल्कुल है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता उम्मीद बरकरार है। और मैं एक हालिया जो कराची के अंदर नस्ला टावर है शायद, वो उसको चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने उसको गिराने का हुक्म दिया। क्यों?
کہ وہ غیر قانونی طور پہ غیر قانونی جگہ پر جو ہے تعمیر ہوا، تو اس میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن چونکہ وہ غیر قانونی جگہ پہ تھا، غیر قانونی طریقے سے تعمیر ہوا، تو انہوں نے کہا جی قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، تو اس کو ہم جو ہے انہوں نے گرانے کا حکم دے دیا۔ حالانکہ اس میں وہ ایک بہت بڑا ٹاور ہے، اس کے اندر ہزاروں لوگ رہتے ہیں، لیکن چونکہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو انہوں نے اس کو گرانے کا حکم دے دیا۔ اب یہ جو پچھلی ان کی ہیئرنگ تھی کراچی رجسٹری کے اندر، سپریم کورٹ رجسٹری کے اندر، اس میں وہ سارے وہاں کے آئے ہوئے تھے جو رہائشی بھی تھے، اور انہوں نے آ کے گڑ گڑائے بھی ہوں گے، ساری بات کی ہوگی، لیکن انہوں نے کہا چونکہ یہ غیر قانونی جگہ ہے، ریگولرائز نہیں ہوئی پراپر طریقے سے، اس کے تمام قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے، تو انہوں نے اس ٹاور کو گرانے کا حکم دے دیا۔ اب یہاں پر میں ایک کویسچن جو ہے اٹھاتا ہوں کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس تھا ٹیپس کی ایلیجیبلٹی کے اوپر، اور اس کے قانونی ہونے پہ اس پہ سوال اٹھے تھے، اور یہ کہا گیا تھا یہ غیر قانونی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے پیپرا کی طرف اس کو ریفر کیا تھا، اور جو پیپرا کی کمیٹی ہے اس نے پابند کر دیا انہیں کہ جی آپ پیپرا رولز کو فالو کرنے کے بھی پابند ہے پی ایم سی، اور یہ جو اسٹوڈنٹس کی فیس ہے یہ بھی پبلک فنڈ ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے الٹرنیٹ میتھڈز آف پروکیورمنٹ دیے، اس میں پیپرا رولز کا رول نمبر 42 تھا، اس کی جو انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی پی ایم سی نے، وہ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ 42C کا جو ہے 5واں اور پھر 42D کا غالباً دوسرا اور تیسرے پوائنٹس تھے، ٹھیک ہے، وہ ایمرجنسی، اور پہلا جو 42C کا 5واں پوائنٹ تھا کہ ایمرجنسی بنیادوں پر وہ الٹرنیٹو میتھڈز آف پروکیورمنٹ یوز کر سکتے ہیں، تو کوئی ایمرجنسی کی صورتحال نہیں تھی۔ 42D کا دوسرا پوائنٹ تھا کہ کوئی اور کمپنی یہ سروسز نہ دے رہی ہو، تو جب انہوں نے ٹینڈر کے لیے 4 مئی کو دیا تھا تو 14 کمپنیوں نے کیا تھا، تو وہ بھی ان کی پوائنٹ فارغ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگلا تھا کہ انفورسیبل ایونٹس ایسے ہو جائیں، جو 42D کا 3rd پوائنٹ ہے کہ انفورسیبل ایونٹس ایسے ہوں کہ آپ نارمل پروسیجر کو فالو کرنے کا آپ کے پاس وقت نہ ہو، تو وہ بھی ان کو پوائنٹ سپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے 4 مئی کو ٹینڈر کے لیے نیوز پیپرز کے اندر جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کی تھی، اور 10 مئی لاسٹ تھی، تو 4 مئی سے آپ اگر اگست تک 30 اگست تک دیکھیں تو یہ تقریباً 4 ماہ کا نارمل پروسیجر کو پورا کرنے کا ایک مکمل وقت تھا، تو وہ تینوں پوائنٹ بھی ان کو نہیں پورا کرتے، تو وہ اگلے دنوں میں انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہے، اور ہم بڑے پر امید ہیں کہ ٹیپس تو ویسے ہی غیر قانونی ڈکلیئر ہو جائے گی، تو جب ٹیپس غیر قانونی ڈکلیئر ہو جائے گی تو پھر مجھے بتائیں یہ جو سپریم کورٹ کا یہ والا نسلہ ٹاور جو ہے، غالباً یہی اس کا نام ہے، اس پہ جو ان کی ججمنٹ آئی ہے کہ چونکہ وہ غیر قانونی جگہ تھی، ریگولرائز نہیں تھی، اور اس کا جو پورا پروسیجر تھا اس ٹاور کی تعمیر کا وہ ریگولرائز نہیں تھا، گرانے کا حکم دے دیا۔ تو پھر بھائی جب ٹیپس کمپنی ہی غیر قانونی ڈکلیئر ہو جائے گی تو پھر جب تک ہم نے سپریم کورٹ جانا ہے نومبر کے پہلے ویک تک انشاءاللہ، تب تک امید ہے ہم لاہور کی انٹرا کورٹ اپیل سے بھی اور اسلام آباد سے بھی ہو کے وہاں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اور پشاور کی بھی 2 کی ہے، وہاں سے بھی جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا، چونکہ آلریڈی وہاں پہ 2 ججز سن رہے ہیں۔ تو جب یہ لاہور ہائی کورٹ کا اگر فیصلہ ہی آ جاتا ہے کہ یہ ٹیپس غیر قانونی ہے، تو پھر اس نے جو ٹیسٹ لیا ہے تو وہ بھی تو غیر قانونی ڈکلیئر ہو جائے گا نا۔ تو اسی ججمنٹ، سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کو اگر دیکھیں تو پھر اس کے معاملے میں تو جو ایک کام ہی جس کی بنیاد ہی غیر قانونی ہے، تو وہ اس کے آگے جتنے بھی کام ہوئے اس کمپنی کے تھرو وہ بھی غیر قانونی ڈکلیئر کر دیے جائیں گے۔ اور ٹیپس کی ایلیجیبلٹی پہ ایک سوال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اٹھا ہے کہ وہ تو ایلیجیبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا انفراسٹرکچر ہی نہیں تھا۔ انہوں نے جب ایڈورٹائزمنٹ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایسی جو یہ ٹیکنالوجی پارٹنر کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ایسا ٹیکنالوجی پارٹنر انہیں چاہیے تھا پی ایم سی کو جن کا پاکستان کے 20 شہروں میں اپنا انفراسٹرکچر ہو، ان کے کم از کم 3 سے 4 ہزار کمپیوٹرز کا چونکہ یہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہونا تھا، اور انہوں نے جناب کر دیا ٹیبلٹ بیسڈ ٹیسٹ۔ کیوں؟ ٹیپس کے پاس اپنا جناب تھا ہی نہیں، انفراسٹرکچر ہی نہیں تھا، پرائیویٹ کالجز کی بلڈنگز لے رہے ہیں، کہیں جناب یہ مارکیز جو ہیں وہ رینٹ پہ لے رہے ہیں، اور ان کے اندر یہ پورا انہوں نے یہ جو ڈرامہ ہوا ٹیسٹ والا جس کے اندر بے شمار
جو ہیں فالٹ فلاز سامنے آئے اور ایک شور اٹھا، اور مطلب ان کا ڈھیٹ پن ہے کہ یہ ابھی تک اس کے اوپر پی ایم سی والے نہیں آئے، وگرنہ تو ان کا جو ایگزامینیشن کے انچارج ہیں پی ایم سی کے قاضی ڈاکٹر قاضی معین صاحب، وہ بھی آپ کو پتہ ہے ان کو انہوں نے انہی اختلافات کی وجہ سے، چونکہ وہ ٹیپس کمپنی اور یہ پورا جو ایگزام کنڈکٹ کیا جا رہا تھا ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ، ان کے اس پہ تحفظات تھے، تو یہ جو کونسل تھی ان کی پی ایم سی کی، انہوں نے یہی کہا جی کہ چونکہ تحفظات ہیں تو پھر آپ جناب جائیں، انہوں نے ان کو معطل کر دیا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر قاضی معین یہی نام ہے ان کا غالباً، تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں بحال کر دیا، لیکن ہمارے سننے میں آیا کہ انہوں نے پھر جا کے پریئر کی درخواست کے اندر کہ میں تو بحال ہونا نہیں چاہتا، میں تو ان پوائنٹس کے اوپر، یہ جو ٹیسٹ جس طریقے سے ایم ڈی کیٹ کا کنڈکٹ ہوا ہے اس کے اوپر ہی میرے صریحاً جو ہیں میرے ان سے اختلافات تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے معطل کر دیا تھا، اور آپ نے بحال کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں تو بحال ہونا نہیں چاہتا، یہ عدالت کے سامنے انہوں نے کہا، اور پھر عدالت نے ان کو دوبارہ سے یعنی ان کی وہ بحالی وہ ختم کی، اور پھر ان کو آگے ٹریبونل کی طرف جانے کا کہا۔ تو یہ تو ان کی صورتحال ہے کہ یعنی جو ان کے ایگزامینیشن سیل کا ہیڈ ہے وہ صرف اس وجہ سے استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بے تحفظات ہے، یہ جو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ جس طریقے سے کنڈکٹ ہوا اور ٹیپس کو یہ ساری چیز کی، تو ان ساری چیزوں کو جب آپ سم اپ کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں، یہ جو آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی امید ہے کہ نہیں ہے، تو پھر آپ خود اس سے لگا لیں کہ امید ہے، یعنی میں آپ سے پوچھتا ہوں امید ہے یا نہیں ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے، اور جو کہ انشاءاللہ تعالی ہے، سپریم کورٹ میں ہمیں ملے گا، اگر ایک جج صاحب نے ان کی کوئی ججمنٹ خلاف آئی ہے تو ہم مایوس نہیں ہیں، ہمیں انشاءاللہ سپریم کورٹ سے بھی انصاف کی امید ہے، اور ہوپ فلی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی انصاف کی امید ہے، چونکہ انہوں نے سیم انہی جج صاحب نے وہ جو مقدمہ ہے قاضی معین صاحب والا، انہوں نے ہی میاں گل اورنگزیب صاحب نے انہیں بحال کیا تھا، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس پورے ایشو کے حوالے سے، تو وی آر ہوپ فل، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ اگر اس میں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے، اور جو ہمارے وکلاء نے دلائل دیے تھے ان دلائل کو اس ججمنٹ کا حصہ بنایا گیا ہوتا، تو ہم کبھی بھی جو ہے شاید آگے انٹرا کورٹ اپیل میں نہ جاتے، اگر ہم مطمئن ہو جاتے، لیکن وہاں پہ تو وہ جو 18th کلاز ہے پی ایم سی کے ایکٹ کی، اس کی تشریح بدل گئی، اور پھر آگے کہہ دیا گیا جی آپ چلے جائیں ریویو کے لیے، اور یہ ریویو اٹس سیلف ایک بہت بڑا ڈرامہ اور فراڈ اور کرپشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ اٹھا کے اس کے اندر ڈال دی پوری کی پوری، تو وہ تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، تو اس لیے ہم انٹرا کورٹ اپیل کے اندر چلے گئے لاہور ہائی کورٹ کی حد تک، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چل رہا ہے، اور ہر ہائی کورٹ جو ہے وہ آزاد ہے اپنا فیصلہ کرنے میں، ہر جج صاحب آزاد ہوتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرنے میں، تو انشاءاللہ ہم ہوپ فل ہیں۔ اور یہ جو ہو رہی ہے بچوں کے آج سے شاید یا کل سے رزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے اسٹوڈنٹس کے، جو انہوں نے ریویو کیا ہے، اور اس کے جتنے بھی بچوں نے ریویو کے بعد آ کے رپورٹ دی ہے اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے، یا انہوں نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر لوگوں کو آگاہ کیا، اس کے اندر ساری چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ آپشنز چینج ہوئی ہیں، ہم نے اے آپشن سلیکٹ کی تھی، وہاں پہ سی آپشن سلیکٹ ہوئی تھی، تو ان کے 25 سے 30 کویسچنز تو اس طرح کے تھے، تو بہرحال یہ آ جائے گا، اور تقریباً روزانہ 250 بچوں کو بلایا جاتا ہے، آپ اندازہ کریں، ہر بچے سے تقریباً کر لیں کہ 5000 جو پرسنل ریویو کے لیے جاتے ہیں، تو 5 جو ہے آپ کہہ لیں کہ 1000 روپیہ ہر اسٹوڈنٹ سے لیا جاتا ہے، تو یہ 29 تک ہے، اور اس کے بعد بھی شاید یہ بڑھانے کی سوچ رہے ہیں، چونکہ ان کی تو کمائی کا ایک اور ذریعہ بن گیا، تو یہ تقریباً روزانہ راؤنڈ اباؤٹ 1.2 ملین آئی تھنک سو، ٹھیک ہے جی، یہ 1.2 ملین، تو یہ تو ان کے خزانے بھرتے جا رہے ہیں، پہلے انہوں نے 6,000 وہ لیا جو فی لی، پھر انہوں نے لیٹ فی کی مد میں 9,000 روپیہ لیا، 1,50 کروڑ تو وہ بنتا ہے، اور اس کے بعد یہ ریویو کے لیے جو اسٹوڈنٹس امید لیے کہ شاید ہمارے مارکس بڑھ جائیں، تو یہ وہاں پر جو ہے جا رہے ہیں، تو یہ بھی روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 1.2 ملین ان کے اکاؤنٹ میں آتا جا رہا ہے، اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا اگلے دنوں میں، تو وہ بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا،
حالانکہ میرا اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو ان کو دیکھا ہے، یہ میں نے ان کو فیئر نہیں دیکھا جو اس وقت ان کی مینجمنٹ ہے پی ایم سی کی، یہ دے آر ناٹ فیئر پرسن. اور وہ جو ہیں آپ کہہ لیں کہ صرف انہوں نے اتنے عرصے میں چالاکیاں کی ہیں، اسٹوڈنٹس کو ڈیوائیڈ کیا ہے. تو میں بس یہی چیزیں ہیں. تو میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ ہو، چونکہ کافی لوگ کہہ رہے تھے 2-3 دن سے کوئی ویڈیو ہماری طرف سے نہیں آئی، کوئی موقف نہیں آیا. تو بس یہ موقف آپ کے سامنے آ گیا. جو 3-4 سوالات لوگوں کے ذہنوں میں تھے اور وہ پوچھ رہے تھے، وہ میں نے چاہا کہ آپ کو کلیئر کر دوں. انشاءاللہ تعالی ہم پر امید بھی ہیں، اور یقین کی دولت اللہ کا شکر اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہے. تو ہم امید اور یقین کے ساتھ اپنی ایفرٹ کر سکتے ہیں. تو بحیثیت مسلمان امید اور یقین کے بعد اور ایفرٹ سٹرگل کے بعد رزلٹ ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرماتے ہیں. اور اگر یہاں پر جو ناانصافی کرنے والے ہیں یا ظلم اور ناانصافی کرنے والے ہیں، ان کی رسی تو اللہ پاک تھوڑی ڈیل کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ پاک ان کی رسی کھینچے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اللہ کی عدالت تو ہے نا، وہاں پر تو پھر کوئی ناانصافی نہیں ہے. تو بس یہی بات تھی. اللہ اور اس کے رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.